एलोक्वेंट अदब के सामाइन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को चेक करें और जो ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं खुद भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, उनलस की नागिन, आखिरी चट्टान और नील बहता रहा और एक पुच्छिकन पैदा हुआ, मारिका करबला, फिरदौस इब्लीस, सुल्तान टीपू आज़म, हिजाज की आंधी, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, दौलत उस्मानिया, दमश्क के क़ैद खाने में। और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। दूसरे दिन मोहसिन राव कराची आ गया। तानिया और अफजल उसे एयरपोर्ट लेने गए थे। खाला फरजाना भी जाना चाहती थीं, लेकिन तानिया ने उन्हें जाने से मना कर दिया था, क्योंकि खाला फरजाना के लिए घुटनों में दर्द की वजह से ज़्यादा देर खड़े रहना मुश्किल था। वो वहाँ बिला वजह परेशान होती। शाम की फ़्लाइट अपने वक्त पर पहुँच गई थी। दुनिया वालों की नज़रों में वो पहली मर्तबा एक दूसरे से मिल रहे थे, लिहाजा ड्रामा करने के लिए दोनों ने पहचान की निशानियां मुकर्रर कर ली थीं। उन्हीं निशानियों के ज़रिए दोनों ने एक दूसरे को बआसानी पहचान लिया। मोहसिन राव ने अपनी छोटी बहन को गले से लगा लिया और फिर उसकी सूरत देखता हुआ बोला, तुम्हें पहचानने के लिए तो किसी निशानी की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों भाई? तुम्हारी सूरत मम्मी से बहुत मिलती है। मैंने तुम्हें नीले सूट में नहीं, तुम्हारी शक्ल से पहचाना है। फिर तो मुझे ये कहना चाहिए था कि मैं मम्मी की हमशक्ल हूँ। और क्या, पता नहीं अंकल आमिर को इस बात का ख्याल क्यों नहीं रहा। मोहसिन राव ने अफजल की तरफ देखते हुए कहा, फिर उससे मुखातिब होकर बोला, आप अफजल हैं? जी जनाब। अफजल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। देखा, मैंने कैसे पहचाना? मोहसिन राव ने अफजल से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। वाकई आपने कमाल किया। अफजल ने उसे तौसीफ़ी नज़रों से देखा। कोई कमाल नहीं किया, जाहिर है मैंने आपको बता दिया था कि मेरे साथ भाई अफजल होंगे। तानिया ने एयरपोर्ट की सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा। यह सुनकर मोहसिन राव मुस्कुरा दिया, बोला कुछ नहीं। गाड़ी घर के गेट में दाखिल हुई तो खाला फरजाना बरामदे में मौजूद थीं। तानिया ने मोहसिन राव को इशारे से बता दिया कि वो खाला फरजाना हैं। मोहसिन राव गाड़ी से उतरकर तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा और सलाम करके अपना सर उनके सामने झुका दिया। खाला फरजाना ने उनके सर पर हाथ फेरा और ढेरों दुआएं दी। खाला फरजाना के पीछे दर्दाना खड़ी थी। वो बड़ी दिलचस्पी से मोहसिन राव को देख रही थी। मोहसिन राव एक पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। अगरचे उसके चेहरे पर सुर्खी ना थी और वैसी सेहत भी ना थी जैसी होनी चाहिए थी, उसके बावजूद उसकी गोरी रंगत नेवी ब्लू सूट में मज़ीद निखर गई थी। भाई, ये दर्दाना है। इतनी उम्दा खाने बनाती है कि आप यहाँ से जाने का नाम ना लेंगे। तानिया ने तारुफ कराया। हाँ भाई तानिया, हमें यहाँ से जाना तो होगा। ऐसा करेंगे कि दर्दाना को अपने साथ ले जाएंगे, मोहसिन ने कहा। ये ठीक है, तानिया ने हंसते हुए कहा। फिर दर्दाना से मुखातिब होकर बोली, दर्दाना, साहब का सामान इनके कमरे में पहुँचा दो। जी अच्छा बीबी। दर्दाना गाड़ी की तरफ बढ़ गई। इतनी देर में अफजल ने उसका सूटकेस और बैग गाड़ी से निकालकर ज़मीन पर रख दिया। मोहसिन राव को खाला फरजाना अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मोहसिन राव उनके कमरे में पहुंचकर बेतकल्लुफ़ी से नीचे कालीन पर बैठ गया। खाला फरजाना ने चाहा भी कि वो बेड पर बैठ जाए या फिर कुर्सी पर विराजमान हो जाए, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया, खाला, मुझे नीचे बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका मतलब यह है कि तुमने ज़मींदारों वाली कोई बात नहीं है, खाला फरजाना ने हंसते हुए कहा। नहीं खाला, मैं उन ज़मींदारों से नहीं हूँ जो ज़मीनों की वजह से ही ज़मींदार कहलाते हैं, लेकिन इसी ज़मीन पर अकड़ कर चलते हैं। नहीं जानते कि कल इसी ज़मीन के नीचे चले जाना है।
چائے سے فارغ ہونے کے بعد تانیہ محسن راؤ کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کے کمرے میں داخل ہو کر محسن راؤ نے چاروں طرف ایک تائرانہ نظر ڈالی اور پھر بولا، اچھا تو یہ ہے تمہارا کمرہ؟ جی بھائی جان، اچھا ہے، تم نے بڑے سلیقے سے ڈیکوریٹ کر رکھا ہے، اس تعریف کا شکریہ۔ اچانک محسن راؤ کی نظر گلاب کی کلی پر پڑی۔ بڑی خوبصورت کلی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر کلی کو دیکھنے لگا۔ کس قدر خوشبو ہے اس میں، کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ جی بھائی جان، یہ ہماری دنیا کا نہیں ہے۔ پھر؟ یہ راشمون نے مجھے دی تھی، تانیہ نے محسن راؤ کو بتایا۔ بہت حسین تحفہ ہے، محسن راؤ نے توصیفی انداز میں بولا۔ تانیہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس تحفے کے پیچھے جو راز تھا وہ بھائی کو کیسے بتاتی؟ وہ کیسے کہتی کہ اس کلی میں راشمون کی دل کی دھڑکنیں بند ہیں؟ بھائی جان، لاہور میں کیا حالات ہیں؟ راؤ احمد علی نے وصیت کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ وصیت جعلی ہے۔ ہمارے بابا کے انتقال کے بعد اب کوئی وارث نہیں رہا۔ تم بابا کی بیٹی نہیں ہو، کیونکہ ان کی جو بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تم ان کی جعلی بیٹی ہو، اور یہ سارا ڈرامہ نکال کر انکل عامر نے اپنے دوست کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کھیلا ہے۔ اچھا، تانیہ نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، مقدمہ چل رہا ہے۔ انکل عامر کہہ رہے تھے کہ اب تک یہ ثابت کرنا واقعی مشکل تھا کہ تم بابا کی حقیقی اولاد ہو۔ راؤ احمد علی نے قبرستان کے اس رجسٹر کی فوٹو کاپی عدالت میں جمع کرا دی ہے جس میں تمہارے انتقال کی تفصیلات درج ہیں۔ عدالت کو یہ باور کرانا مشکل ہوتا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی موت کا ڈرامہ کیوں رچایا۔ ایسا کام کوئی ہوش مند نہیں کر سکتا۔ قانونی نقطہ نظر سے یہ ہمارا ایک کمزور پہلو تھا، اور مقدمے کی بنیاد اسی بات پر تھی کہ تم بابا کی حقیقی بیٹی ہو یا نہیں۔ اگر حقیقی بیٹی ہو تو اپنے باپ کی جائیداد کی وارث ہو، اگر تم بابا کی بیٹی نہیں ہو تو پھر ان کی جائیداد کا کوئی وارث نہیں۔ لہٰذا ہمارے بابا کی ساری جائیداد راؤ احمد علی کے نام منتقل ہو جاتی۔ ایک طرف تو یہ مقدمہ چل رہا ہے، دوسری طرف راؤ احمد علی تمہاری تلاش میں ہے تاکہ تمہیں قتل کروا کے اس جعلی وارث سے بھی نجات پالے۔ اسی لیے انکل عامر نے بابا کے قتل کے بعد تمہیں فوراً کراچی منتقل کر دیا تھا۔ اوہ میرے اللہ، تانیہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یہ راؤ احمد علی کس قدر سفاک آدمی ہے۔ جائیداد کے لالچ نے تو اسے بھیڑیا بنا دیا ہے۔ بھائی جان، انسان اس قدر بھی گر سکتا ہے، اور وہ بھی سگا چچا۔ مجھے راؤ احمد علی کے عزائم کا شروع ہی سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے میں ساون پور جاتا رہتا تھا۔ ویسے بھی دیہات کی زندگی مجھے بہت پسند ہے، وہاں فطرت اپنے اصل روپ میں موجود ہوتی ہے۔ پھر میں نے جب چچا سے اپنی جائیداد سے متعلق سوال جواب شروع کیے تو وہ فوراً ٹھٹک گئے۔ ہمارے بابا تو قلندر آدمی تھے، انہیں جائیداد روپیے پیسے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اسی لیے انہوں نے کبھی اپنے بھائی سے زمینوں کی آمدنی کا حساب نہیں مانگا تھا۔ سال 2 سال میں راؤ احمد علی جو بھی بابا کی بریف کیس میں رکھ دیتا تھا وہ لے کر لاہور آ جاتے تھے، اسے چیک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جب میں نے چیکنگ شروع کی تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی راؤ احمد علی نے مجھے جنگل میں قتل کروا دیا، اور مطمئن ہو گیا کہ چلو آنکھوں میں چبھنے والا کانٹا بڑی آسانی سے نکل گیا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ موت اور زندگی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ نے مجھے موت کے منہ سے نکال لیا۔ ایک مرتبہ پھر میں اس سے حساب لینے آ گیا ہوں۔ انکل عامر اب کیا کہتے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ ان کا خیال ہے کہ میں ابھی راؤ احمد علی کے سامنے نہ آؤں، یہاں کراچی رہوں تمہارے پاس۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے نا بھائی جان، آپ یہیں رہیں میرے پاس جب تک انکل عامر ہمیں لاہور آنے کا اشارہ نہ کریں، تانیہ نے کہا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انکل عامر بہت پیارے آدمی ہیں، بے انتہا مخلص۔ انہوں نے ریسٹورینٹ کو بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا ہے، لیکن یہ وقت چھپ کر بیٹھنے کا نہیں۔ راؤ احمد علی نے ایک مقدمہ کیا ہے، میں اس پر 6 مقدمے دائر کر دوں گا۔ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، میں اس کے 3 بیٹوں کو ختم کر دوں گا، اور یہ سارے کام اتنی دور بیٹھ کر نہیں ہو سکتے۔
میری ممی بابا کا گھر بند پڑا ہے، میں اسے جا کر کھولوں گا، وہاں جا کر رہوں گا، محسن راؤ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اور میں بھائی جان؟ تانیہ کو اپنی فکر ہوئی۔ تم یہیں رہو گی اس وقت تک جب تک میں تمہیں لاہور نہ بلواؤں، محسن راؤ نے کہا۔ میں یہاں کسی قیمت پر نہیں رہوں گی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، جہاں آپ رہیں گے وہاں میں رہوں گی۔ ٹھیک ہے تانیہ، میں تمہیں بہت جلد لاہور بلواؤں گا، ذرا وہاں کا جائزہ لے لوں، محسن راؤ نے ٹالنے کے لیے کہا۔ میں اب آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوں گی، آپ بہت جلد بلوانے کی بات کر رہے ہیں، بہت ضدی ہو تم۔ میں تو آپ کی غیر موجودگی میں بھی لاہور نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، وہ تو انکل عامر نے بابا کی قسم دے کر مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا، تانیہ نے بتایا۔ جانتا ہوں، انکل عامر نے مجھے بتایا تھا، ویسے انہوں نے تمہیں یہاں بھیج کر بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ بھائی جان، اب کہیں آپ مجھے یہاں چھوڑ کر عقل مندی کا ثبوت تو نہیں دینے والے؟ تانیہ نے فکر مند لہجے میں کہا۔ نہیں گڑیا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی میرے بابا جیسا نہ نکلا۔ بابا بہت شریف انسان تھے، میرے اغوا سے وہ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے، اسی لیے مجبوراً انہوں نے تمہیں خود سے جدا کیا۔ تانیہ، وہ تمہیں بہت چاہتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ تم ظالم چچا کی بھینٹ چڑھ جاؤ۔ ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن میں تو ان کی محبت سے محروم رہ گئی نا۔ اب میں جو ہوں، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم سے سمیٹی نہیں جائے گی۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، تانیہ کے دل سے دعا نکلی۔ آمین۔ ویسے ایک بات ہے تانیہ، جو لوگ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ خود بھی کبھی چین سے نہیں رہتے، محسن راؤ نے کہا۔ راؤ احمد علی کا تو ابھی تک کچھ نہیں بگڑا، جبکہ اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے، محسن راؤ نے چونکا دیا۔ وہ کیا؟ تینوں بھائیوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، سنا ہے تینوں نے راؤ احمد علی سے جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو، راؤ احمد علی جائیداد کی تقسیم سے انکار کر دے، تب انہی میں سے کوئی بیٹا اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ایسا ہونا کوئی بعید از قیاس نہیں، جب راؤ احمد علی جائیداد کے لیے اپنے بھائی کو مار سکتا ہے تو اسی جائیداد کے لیے کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کو ختم کر سکتا ہے۔ کاش ایسا ہو جائے، تانیہ دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولی۔ تانیہ سنو، وہ کمرہ کہاں ہے؟ محسن راؤ نے اچانک پوچھا۔ آپ آرام کرنا چاہ رہے تھے تو یہیں بیڈ پر لیٹ جائیں، اور اگر اپنے کمرے میں جانا چاہتے ہیں تو چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ اوفو، میں اپنے کمرے کی بات نہیں کر رہا، اس کمرے کی بات کر رہا ہوں جس کی دیواریں کالی ہیں۔ اوہ اچھا، بھائی جان وہ کمرہ نیچے ہے، خالہ فرزانہ کے برابر والا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور دیکھیں، میں خود چاہتی ہوں کہ آپ وہ کمرہ دیکھیں، بڑا عجیب و غریب کمرہ ہے۔ چلیں ابھی؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ خالہ نے اگر ہمیں اس کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو پریشان ہو جائیں گی، کیونکہ جس عامل نے اس کمرے کو کالا کروایا تھا اس کی ہدایت تھی کہ اس کمرے کو کبھی نہ کھولا جائے۔ پھر میں کیسے دیکھوں؟ رات کو چلیں گے 1 بجے کے بعد، جب سب سو جائیں گے، تانیہ نے ترکیب بتائی۔ چلو ٹھیک ہے، محسن راؤ نے گردن ہلا کر کہا۔ رات کا کھانا سب نے اکٹھے ہی کھایا، پھر افضل دونوں بھائی بہن کو گاڑی میں گھمانے لے گیا، فرزانہ بھی ساتھ تھیں۔ گھوم پھر کر واپس آئے تو کافی کا دور چلا۔ محسن راؤ نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ کس طرح راؤ احمد علی نے شکار کے نام پر اس کے قتل کی سازش کی، کس طرح ایک جادوگر نے اپنا شعبدہ دکھا کر اس کی جان بچائی، پھر کس طرح اس جادوگر نے اس کی روح پر قبضہ جما لیا اور جادوگر کے مرنے کے بعد ہی وہ آزاد ہو سکا تھا۔ محسن راؤ کی کہانی سب نے بڑے سحرزدہ انداز میں سنی۔ جب وہ اپنی زندگی کے واقعات دہرا چکا تو افضل نے اس سے سوال کیا، پھر تو محسن صاحب آپ کو بھی جادو آ گیا ہوگا؟ ہاں تھوڑا بہت آتا ہے،
راج مداری نے کچھ شعبدے مجھے سکھائے تھے۔ پھر کچھ دکھائیں نا، افضل نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ کوئی کمال ہمیں بھی دکھائیں۔ اچھا، محسن راؤ کوئی شعبدہ دکھانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، ویسے مجھے کوئی شعبدہ دکھائے کافی عرصہ ہو چکا ہے، پریکٹس نہیں رہی، پھر بھی کوشش کرتا ہوں۔ پھر اسے خیال آیا کہ بقا نے اسے جب صحرا میں قید کیا تھا تو اپنی مرضی کے کھانے پینے کی اشیاء حاضر کرنے کے لیے ایک جادو سکھایا تھا۔ اس جادو کے ذریعے وہ کھانے پینے کی ہر چیز اپنے سامنے حاضر کر لیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ بقا کے سکھائے اس جادو کو آزما کر دیکھیں، کیا وہ ابھی تک کارآمد ہے یا اس کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ محسن راؤ نے ایک خالی پلیٹ منگوا کر اپنے سامنے رکھی اور خالہ سے مخاطب ہو کر بولا، بتائیں خالہ کیا کھائیں گی؟ نہ بھیا، میں نہیں کھا رہی کوئی چیز، پتہ نہیں کہاں سے منگوا کر دھر دو گے۔ اوہ ہو خالہ، آپ بھی کمال کرتی ہیں، مت کھائیے گا، کسی چیز کو آنے تو دیں۔ افضل نے ناگواری سے کہا۔ آنے والی چیز کو تم کھا لو گے؟ خالہ فرزانہ نے افضل کو گھور کر دیکھا۔ ہاں، میں کھا لوں گا، افضل نے انہیں چڑھانے کے لیے کہا۔ ارے بھیا، ذرا سے لوہے کے چنے منگوا دو، دیکھوں کیسے کھاتا ہے یہ، خالہ فرزانہ نے جل کر کہا۔ خالہ کی بات سن کر سب نے قہقہہ لگایا۔ افضل کھسیانہ سا ہو گیا۔ اچھا خالہ، میں ایسا کرتا ہوں کہ لوہے کے بجائے گرم گرم چنے منگوا دیتا ہوں، محسن راؤ نے کہا۔ ٹھیک ہے محسن صاحب، افضل نے فوراً ہی کہا۔ تب محسن راؤ ٹھیک سے ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ذہن کو یکسو کیا، بقا کے سکھائے ہوئے لفظوں کو ہونٹوں ہی ہونٹوں میں دہرایا اور پھر اپنا ہاتھ پلیٹ کی طرف بڑھا دیا۔ گرم گرم چنے۔ ایک دم اسے ایک جھٹکا سا لگا، جیسے اس نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو، اور پلیٹ خالی رہی۔ تانیہ نے محسن راؤ کو جھٹکا کھاتے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ وہ گھبرا کر بولی، کیا ہوا بھائی جان؟ ایک جادو بے اثر ہو گیا، محسن راؤ تانیہ سے مخاطب ہو کر بولا۔ کوئی بات نہیں، تانیہ نے بے نیازی سے کہا۔ ٹھہرو، ابھی ایک اور شعبدہ آزما کر دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر محسن راؤ نے افضل سے کہا، اپنی گھڑی اتاریں۔ افضل نے اپنی گھڑی اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ محسن راؤ نے وہ گھڑی اپنے دونوں ہاتھ میں بند کر لی، پھر اپنے دونوں ہاتھ گھما کر ایک دم کھول دیے۔ افضل کا خیال تھا کہ گھڑی ایک دم ہاتھ سے نیچے گرے گی، لیکن ایسا نہ ہوا، گھڑی غائب ہو چکی تھی۔ اس شعبدے پر تانیہ نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ افضل، اب تم اپنی گھڑی سے ہاتھ دھو لو، خالہ فرزانہ نے ہنس کر کہا۔ نہیں خالہ، ایسی بھی کیا بات ہے، تانیہ تم ذرا خالی پلیٹ کو اونتھا کر دو۔ تانیہ نے خالی پلیٹ اونتھی کر دی۔ یہ لیجئے، اب سیدھا کر دو، محسن راؤ نے فوراً ہی کہا۔ تانیہ نے پلیٹ سیدھی کی تو حیرت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ افضل کی گھڑی سامنے موجود تھی۔ تانیہ، افضل صاحب کو گھڑی چیک کرواؤ، ٹوٹی پھوٹی تو نہیں۔ تانیہ نے گھڑی اٹھا کر افضل کے حوالے کر دی۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھی، پھر بولا، بالکل ٹھیک ہے۔ اے محسن، کیا آدمی کو بھی غائب کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سحر مجھے نہیں آتا۔ ویسے خالہ، جادو اصل میں شیطانی علم ہے، اسے سیکھنے کے لیے جو کلمات ادا کرنے پڑتے ہیں اس کا تعلق شیطان کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے چھوٹے سے دماغ میں کائنات کی تسخیر بھر دی ہے۔ دونوں آدمی اڑ سکتے ہیں، وہ بھی جو اللہ کا ولی ہو اور وہ بھی جو شیطان کا چیلا ہو۔ ان دونوں میں فرق صرف عقیدے کا ہے، یقین کا ہے، سچ اور جھوٹ کا ہے، اچھے اور برے کا ہے، تعمیر اور تخریب کا ہے۔ اللہ کا ولی کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور شیطان کا چیلا کبھی کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ فرق ہے جادو اور روحانیت کا۔ دراصل یہ وہی فرق ہے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون میں تھا۔ موسیٰ حق ہے اور فرعون شر ہے۔ یہ دونوں طاقتیں ابتدا ہی سے انسان کے ساتھ چلی آ رہی ہیں اور انتہا تک رہیں گی۔ بھائی جان، آپ اتنا کچھ جانتے ہیں تو پھر جادوگر کیوں بن گئے؟ اعتراض ہوا۔ یہ اعتراض بہن نے کیا۔ خدا نہ خواستہ میں جادوگر تو نہیں ہوں، جادوگر بننے کے لیے اپنی روح کو بیچنا پڑتا ہے۔
شیطان کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس کے مشن پر چلنا پڑتا ہے۔ شیطان کے مشن سے تو آپ لوگ واقف ہی ہیں۔ جتنا ممکن ہو سکے انسانوں کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ کمال جو ابھی میں نے دکھایا ہے یہ جادو نہیں ہے، محض ایک شعبدہ ہے۔ میں نے اب تک جو شعبدے دکھائے ہیں اس سے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا۔ انسانوں کو تفریح پہنچانے کے لیے میں نے شعبدوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ بتائیں ابھی جو میں نے کمال دکھایا ہے اسے کسی کو نقصان پہنچا؟ افضل نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، افضل فوراً بولا۔ لیکن محسن بھائی یہ سب ہوا کیسے؟ افضل صاحب، اصل میں اللہ نے انسان کو بے پناہ قوتوں کا مالک بنایا ہے، اور ان ساری قوتوں میں سب سے اعلیٰ قوت ہے یقین کی قوت۔ یہ قوت اتنی زبردست ہے کہ اس کے ذریعے پہاڑ کو بھی ہلایا جا سکتا ہے۔ آپ کسی پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر یہ کہیں کہ اے پہاڑ میرے سامنے سے ہٹ جا، اور یہ کہتے ہوئے آپ کو یقین ہو کہ آپ کے کہتے ہی پہاڑ سامنے سے ہٹ جائے گا، تو یقین جانیے پہاڑ آپ کے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ مجھے اس وقت وہ دیہاتی یاد آ رہا ہے جو بیٹھے بٹھائے یقین کی قوت سے مالا مال ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ مجھے مولانا اسد ریاض صاحب نے سنایا تھا۔ مولانا اسد سے میں نے بچپن میں قرآن شریف پڑھا تھا، انہی سے میں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ وہ اتنی دل نشین انداز میں بات کو سمجھاتے تھے کہ فوراً دل میں اتر جاتی تھی۔ اس دیہاتی کا واقعہ بھی میں نے انہی سے سنا تھا۔ ایک دیہاتی مسجد میں بیٹھا پیش امام صاحب کی تقریر سن رہا تھا۔ امام صاحب بسم اللہ پر واز دے رہے تھے۔ انہوں نے بسم اللہ کی بے شمار خوبیاں بیان کرتے ہوئے بتایا کہ بسم اللہ میں اتنی قوت ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر پانی میں پاؤں ڈالے تو وہ پانی پر چل سکتا ہے۔ یہ بات اس دیہاتی کے دل کی گہرائیوں میں بیٹھ گئی۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ امام صاحب اور وہ دیہاتی اتفاق سے دریا کنارے اکٹھا ہو گئے۔ دونوں کو دریا پار جانا تھا، اور پار کرانے والی کشتی ابھی ابھی اس کنارے سے ادھر گئی تھی۔ کشتی کو واپس آنے میں دیر لگتی۔ اس دیہاتی نے امام صاحب کی طرف دیکھ کر بڑے اطمینان سے کہا، مولوی جی انتظار کس بات کا، پڑھو بسم اللہ۔ بیچارے امام صاحب کو پتہ نہیں اپنا واز یاد تھا کہ نہیں۔ انہیں دیہاتی کی بات سمجھنے میں دیر لگی۔ اتنے میں وہ دیہاتی بسم اللہ پڑھ کر دریا میں اتر چکا تھا اور بڑے اطمینان سے پانی پر چہل قدمی کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پیش امام صاحب کو اس دریا کے کنارے ہی کھڑا پایا۔ اس دیہاتی نے زور سے کہا، مولوی جی کشتی دیر میں آئے گی، کھڑے کاہے کو ہو، بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پیش امام صاحب کو اب اپنا واز اچھی طرح یاد آ چکا تھا، لیکن وہ تذبذب کے عالم میں کھڑے تھے۔ بالآخر پیش امام صاحب کو اس دیہاتی کی تقلید کرنا پڑی۔ انہیں بسم اللہ پڑھنا پڑی اور بسم اللہ پڑھ کر دریا میں پاؤں ڈالنا پڑا۔ اتنا بتا کر محسن راؤ رک گیا، مسکرا کر انہیں دیکھا اور بولا، کوئی بتا سکتا ہے کہ انجام کیا ہوا؟ پیش امام صاحب پانی پر دوڑتے چلے گئے ہوں گے اور دیہاتی سے بھی آگے نکل گئے ہوں گے۔ تانیہ نے انجام بتایا۔ جی نہیں، دریا میں پہلا قدم رکھتے ہی وہ دریا کے اندر ہیں۔ ایسا کیوں؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا، جبکہ دونوں نے بسم اللہ پڑھی۔ دونوں نے بے شک بسم اللہ پڑھی، لیکن ایک کو دوسروں کو تلقین کرنے کے باوجود یقین نہ تھا، اور ایک کو محض سن کر پختہ یقین ہو گیا تھا، اور جس کو پختہ یقین ہو گیا وہ پورے اطمینان سے دریا پار کر گیا اور اپنی منزل پا گیا۔ واہ محسن، تم نے یہ بہت اچھی بات بتائی۔ خالہ فرزانہ نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھا۔ بھائی جان، آپ کو کتنا یقین ہے؟ تانیہ نے عجیب سوال کیا۔ کس پر؟ محسن راؤ نے دریافت کیا۔ اللہ پر، تانیہ بولی۔ مجھے تو اللہ کے سوا کسی اور چیز پر یقین ہی نہیں، بس جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ میں نے جب بھی مانگا اللہ سے مانگا، اس کے سوا کسی کو حاجت روا نہ جانا۔ اگر سوئی بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، اور جہاز مانگنا ہے تو بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ یقین کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا۔ اور یہ یقین ہی تھا کہ صحرا کی قید سے نجات پا کر آج یہاں بیٹھا ہوں۔ صحرا کی قید؟ خالہ فرزانہ چونکی۔ میرا مطلب اس جادوگر کی قید سے تھا۔ محسن راؤ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے بات بنائی،
رات گئے تک وہ سب گپ شپ میں مشغول رہے۔ بالآخر 12 بجے کے قریب سب نے اپنے اپنے کمروں کا رخ کیا۔ تانیہ چند منٹ محسن راؤ کے کمرے میں ٹھہری۔ اس نے تعویذ والے کمرے میں جانے کا وقت طے کیا اور پھر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔